हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुढ़ापे में रमज़ान मुबारक में किए जाने वाले 3 आमाल ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला उस बूढ़े से राज़ी और खुश हो जाता है और उनको मरते वक्त कलमा नसीब फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी के 3 हिस्से हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। अमूमन इंसान का बचपन खेल कूद में गुजर जाता है। जवानी में वो कहता है कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, जबकि बुढ़ापे में इंसान मुख्तलिफ बीमारियों और जिस्म की कमज़ोरी की वजह से बेबस हो जाता है और ऐसे मौके पर उसे प्यार, मोहब्बत, आराम, सुकून और देखभाल की ज़रूरत होती है। दीन इस्लाम ने जहाँ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और दीगर मामलात में हमारी शरई रहनुमाई फरमाई है, वहीं बूढ़ों के मकाम व मर्तबे और उनके साथ किस तरह सलूक करना है उसकी भी रहनुमाई फरमाई है। अल्लाह पाक कुरान करीम में अपनी इबादत करने के साथ साथ बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाते हैं, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएँ तो उनसे उफ तक न कहना और ना ही उन्हें फेंकना और उनसे खूबसूरत नरम बात करना और उनके लिए नरम दिली और आजिज़ी का बाजू झुका कर रखना और दुआ करना कि ऐ मेरे रब, तुम उन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह उन दोनों ने मुझे बचपन में पाला पोसा। बनी इसराइल बूढ़ों की इज़्ज़त कीजिए। दीन इस्लाम ने हमें बूढ़े वालिदीन के साथ साथ रिश्तेदारों और माशरे में मौजूद दिगर बूढ़े हजरात की भी इज़्ज़त करने का हुक्म दिया है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बूढ़े मुसलमान की इज़्ज़त करना अल्लाह पाक की ताज़ीम में से है। बहवाला अबू दाऊद हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बूढ़ा शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए हाजिर हुआ। लोगों ने उसे जगह देने में देर की। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की इज़्ज़त ना करे। बहवाला तिर्मिज़ी शरीफ अहले ईमान में इमाम ताऊस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 4 शख्सों की ताज़ीम करना सुन्नत है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमल साबित है। नंबर 1, आलिम दीन, यानी वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी को तालिब इल्म के लिए वक्फ़ कर दिया, हुसूल इल्म की खातिर सफ़र किया, दीन का इल्म हासिल किया और फिर उसकी इशाअत में अपना किरदार अदा किया, तो ऐसा शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ताज़ीम और इज़्ज़त व एहतराम के काबिल है। नंबर 2, बूढ़ा शख्स, यानी कोई मुसलमान या किसी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला ऐसा मर्द है या औरत कि जिसका जिस्म बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुका है और वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरों के सहारे का मोहताज है, तो ऐसा शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक एहतराम और इज़्ज़त के लायक है और इस मामले में मज़हब की भी कोई क़ैद नहीं। ख्वाह बूढ़ा शख्स किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो तो मुसलमानों के लिए इंसानियत की बुनियाद पर उसका एहतराम लाजिम है। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुलह हुदैबिया के बाद उनकी मुशरिका वालिदा हज़रत अबू बकर की साबिक़ा बीवी मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आई। उनकी वालिदा का नाम खतीला बिनते अब्दुल उज़्ज़ा था और वो उस वक्त मुसलमान नहीं हुई थी। जब खतीला मदीना आई तो वो अपनी बेटी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए कोई तोहफ़े लेकर आई। ये तहाइफ कपड़े और दीगर अशिया पर मुश्तमिल थे। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी वालिदा की आमद और तहाइफ के मामले में तज़ब्बुत महसूस किया। चूँकि उनकी वालिदा मुशरिका थी और वो दीन इस्लाम पर नहीं थी, इसलिए हज़रत अस्मा ने सोचा कि क्या उनकी वालिदा के साथ अच्छा सलूक करना और उनके तहाइफ कबूल करना दुरुस्त होगा। इस तज़ब्बुत के सबब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा मुशरिका है, वो मेरे पास आई हैं और तहाइफ लाई हैं, क्या मैं उनके साथ सुलह रहमी यानी रिश्तेदारी का हक़ अदा करूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर इरशाद फरमाया, हाँ, अपनी वालिदा के साथ सुलह रहमी करो और उनके हुकूक़ अदा करो। बहवाला सही बुखारी और सही मुस्लिम वालिदैन के हुकूक़ की अदायगी दीन से मशरूत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से ये सबक मिलता है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और उनके हुकूक़ अदा करना एक बुनियादी इंसानी और इस्लामी फरीज़ा है, चाहे वालिदैन मुसलमान हो या गैर मुसलमान। इस्लाम रिश्तेदारी और सुलह रहमी को बहुत अहमियत देता है, हत्ता कि अगर रिश्तेदार दीन इस्लाम पर ना हो तब भी उनके हुकूक़ अदा करना ज़रूरी है। तीसरा शख्स जिसका एहतराम करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है वो हाकिम वक्त है, जबकि चौथा शख्स इंसान का बाप है। बूढ़ों को तरजीह दीजिए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बूढ़ों की इज़्ज़त का कमाल दर्जा ये है कि उनकी मौजूदगी में उनकी इजाज़त के बग़ैर ना बोला जाए।
حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی قبیلے کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ان میں سے ایک نوجوان گفتگو کے لیے کھڑا ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم ٹھہرو، بڑا کہاں ہے؟ بحوالہ شعب الایمان، بوڑھوں کی عزت کر کے اپنی عمر میں اضافہ کیجیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو نوجوان کسی بوڑھے شخص کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کی بڑھاوا دیں گے جو بوڑھوں کی عزت کرے گا۔ بحوالہ ترمذی شریف، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے سے عمر میں اضافہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا کہ میرے بال سفید ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کے نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہے جن سے مشورہ لے کر اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتے ہیں، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ اسی طرح بالوں کی سفید ہونے کے احکامات کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کا اکھاڑنا چاہیے یا نہیں، اور کیا سفید بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، کیونکہ بڑھاپے میں بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے اور احادیث کی کتابوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب جان لیتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا غضاب کرنا کہلاتا ہے، اور جان لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے میں بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے سے بدل ڈالو اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور نصرانی یعنی کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتے تھے، لہٰذا تم ان کے خلاف کرو، یعنی کہ خضاب لگاؤ۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی اور چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے، اور زرد خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بال کے چمڑے کا جوتا پہنا کرتے تھے، اور اپنی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک پر آپ ورش، جو کہ ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے سے ملتی ہے، اس کے ذریعے اور زعفران کے ذریعے سے رنگ لگاتے تھے۔ مہندی لگانا جائز کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہندی لگانا تو جائز ہے، لیکن آج کے دور میں جو مختلف قسم کی پروڈکٹس سامنے آ چکی ہیں اور کیمیکلز وغیرہ جن سے رنگ لگایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی جلد پر بھی لگ جاتا ہے، اور اگر اس کو وہاں سے جلدی نہ اتارا جائے تو آپ کی جلد بھی کالی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ سرخ اور زرد خضاب لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے، جبکہ سفید بالوں میں سیاہ رنگ کا خضاب لگانے کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قومیں وقت آخر میں آئیں گی جو کبوتر کی پپوتوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گی اور وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ مختلف رنگ کی مہندی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے۔
سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزہ منع کیا ہے۔ غزہ کی 4 اقسام ہیں، جن میں سے سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ سر کے سارے بال نہ منڈوانا، بلکہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے بادلوں کی طرح ٹکڑوں میں منڈوانا، جبکہ دوسری قسم درمیان سے سر کے بال منڈوانا اور اطراف سے بال چھوڑ دینا ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اطراف سے بال منڈوانا جبکہ سر کے درمیان سے چھوڑ دینا، جبکہ چوتھی قسم یہ ہے کہ سر کے آگے سے بال منڈوانا اور پیچھے سے چھوڑ دینا۔ آج کل مختلف فیشنز اور مختلف سٹائلز دیکھتے ہیں جو کہ مغرب سے ہمارے معاشرے میں آتے ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال صحبت اور شفقت سے انسانی جسم میں بھی عدل کا خیال رکھا کہ سر کا کچھ حصہ منوا کر اور کچھ حصہ ترک کر کے سر کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے، بالوں سے کچھ حصہ سر کا ننگا کر دیا جائے اور کچھ حصہ ڈھانپ دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا اور کچھ حصہ چھوڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا کہ یا تو سارا سر منڈواؤ یا سارا سر چھوڑ دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں بچے، جوان اور بوڑھے سارے لوگ ہی شامل ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھوں کی عزت و احترام کریں۔ اگر ہم گھر میں یا کہیں اور بیٹھیں اور وہاں بوڑھے والدین یا دادا دادی یا کوئی بوڑھا رشتہ دار یا کوئی بوڑھا اجنبی آ جائے تو اس کی عزت کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، ان کو سلام کریں اور ان سے بیٹھنے کا کہیں۔ جو ہی ہم کہیں جا رہے ہو اور راستے میں کوئی بوڑھا شخص ملے تو اسے عزت دیتے ہوئے سلام کریں۔ اس کے پاس کوئی سامان ہو تو وہ سامان اٹھا کر اس کی مدد کریں۔ اسی طرح جب ہم کسی ٹرین یا گاڑی میں سفر کر رہے ہوں اور کوئی بوڑھا آ جائے اور بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو اس کو اپنی جگہ پر بٹھا کر عزت دیں اور اس کی دعائیں لیں۔ حضرت مفتی احمد یارقان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بوڑھے شخص کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم سفید داڑھی بالوں والے بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں پھیرتا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھے حضرات کی عزت، ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسلام میں موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے جاری ہونے کو بہترین انجام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اسلامی کتب میں مختلف روایات موجود ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھوں کے چند اعمال ایسے ہیں کہ جن کی زندگی سے اللہ راضی ہوا اور ان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرماتا ہے۔ ان خوش نصیب بوڑھوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت رکھتے ہیں۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں ایمان رکھتے ہیں، رمضان المبارک میں عبادات کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بحوالہ صحیح مسلم، ایمان کی استقامت اور اللہ کے ذکر پر موت کے وقت جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ بوڑھے افراد جو طویل عمر گزرنے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے یہ سعادت ممکن ہے۔ نمبر 2، والدین کی خدمت کرنے والے بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والے افراد کے بارے میں احادیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ایسے بوڑھے افراد جو اپنی اولاد کو نیکی اور خیر کی طرف رہنمائی کرتے رہے ہوں، ان کی زبان میں کلمہ جاری ہونے کی قوی امید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان المبارک میں اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ بحوالہ صحیح مسلم، یہ حدیث ان افراد کی فضیلت کو بیان کرتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ایسے والدین کے لیے نیک انجام کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، نماز کے پابند بوڑھے۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی پوری زندگی میں نماز کے پابند رہے ہوں، ان کے لیے موت کے وقت کلمہ طیبہ کے جاری ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا۔ باحوالہ مسند احمد، نماز کی پابندی کرنے والے بوڑھے افراد کے دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں اور موت کے وقت اللہ کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ نمبر 4، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کی قدر کی اور اس میں دوسروں کے حقوق ادا کیے ہو، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بوڑھے افراد کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور ان کو موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 5 پر قرآن کے حافظ اور قاری ہیں۔ بوڑھے افراد جو قرآن کے حافظ یا اس کے قاری ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ پڑھنے اور پڑھانے میں گزارا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم، قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے بوڑھے افراد کی زبان پر اکثر قرآن کے الفاظ اور کلمہ جاری رہتا ہے جو ان کی موت کے وقت میں بھی جاری ہوتا ہے۔ زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، ان کے لیے موت کے وقت میں یہی ذکر جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگیں۔ بحوالہ مسند احمد اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے بوڑھے افراد کے لیے یہ عظیم سعادت ممکن ہے۔ نمبر 7، رمضان المبارک میں بخشش مانگنے والے بوڑھے افراد جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ جاری ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور نماز کے لیے جھکتے ہیں، یہ کیفیت ان کے نیک انجام کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 8، نیک اولاد چھوڑنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی اولاد کو نیکی اور دینداری کی تربیت دی ہو، ان کے لیے بھی موت کے وقت اللہ کی رحمت کی بشارت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے کے 3 اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو بے حد پسند ہیں کہ جن سے اللہ راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں بخشش حاصل کرنے کے لیے درج ذیل 3 اعمال انتہائی اہم ہیں۔ نمبر 1، توبہ و استغفار۔ رمضان میں سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ سے توبہ کرنا بہترین عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے اور اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لہٰذا اس مبارک مہینے میں استغفار کی کثرت کریں۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت اور دعا۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور دعائیں مانگیں، خاص طور پر افطار کے وقت اور سحری کے لمحات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: روزہ دار کی افطار کے وقت، عادل حکمران اور مظلوم کی دعا۔ نمبر 3، صدقہ و خیرات اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک۔ رمضان میں صدقہ و خیرات کرنا گناہوں کی معافی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ناظرین، یہ 3 اعمال رمضان میں بخشش کے لیے نہایت مؤثر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بوڑھے والدین اور بزرگوں کی عزت کرنے اور رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب اگر العالمین۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئے نئے ویڈیوز ملتے رہیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ چلتے ہیں، ابھی اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔